Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, welcome to lecture number 13. And before we start this lecture, we will have a recap of this seminar. What are we up to? Till this time, we have started a seminar on business analysis. We have talked on the definition of business analysis. What is business analysis? What is the importance of business analysis? What is business analyst? What is the standard we are following in business analysis for this course of study? And then we have talked about BA-BOK, business analysis, body of knowledge. And then we had talked about business analysis knowledge areas, and we do know now that there are 7 knowledge areas of business analysis. We have so far covered 3 knowledge areas, namely business analysis, planning and monitoring. Second knowledge area is elicitation, and then the third is requirement management and communication. We had 2 sessions on business analysis, planning and monitoring, and requirement management and communication each, and 1 session on elicitation. And now we are going to start the 4th knowledge area, that is enterprise analysis, and this is session 1. This will also be completed in 2 sessions, and as we do know that the format, we discuss the knowledge area, what is that knowledge area, then we talk of inputs, output diagram of that whole knowledge area. We then identify the tasks, so every knowledge area is then is defined by the tasks we have. So there are 7 tasks for 6 tasks for business analysis, planning and monitoring, and then there are 4 tasks for elicitation, and then there are 5 tasks for requirement management and communication. So our the 5 tasks are there for enterprise analysis. We're going to see that. But before we proceed further, after having recap, let's talk on the pattern in those tasks. After defining the task, we actually describe every task in good detail. What is the purpose of that task? What is the description of that task? What are the inputs of that task? What are the techniques we apply on that input, and what are the elements of that task, and what stakeholders are involved in that particular task, and at the end we are having output. The output we are having from one task may be input to another task of another knowledge area or same knowledge area. So this is the whole concept. So we are going to start our new session on enterprise analysis, but let's have the summary of the previous lecture we had the other day. We had talked about the 5 tasks of requirement management and communication. Requirements management and communication, जब हम इसकी बात की थी तो उसमें यह है कि हम बेसिकली जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं सारे स्टेक होल्डर जो कि डाइवर्स हैं, जो कि ब्रॉड हैं, उन तक करना चाहते हैं, ताकि वो सबकी एक शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग आ जाए, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो सके, जो हमारे जो फ्यूचर में आ सकते हैं, इश्यूज आ सकते हैं, जो वो कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, जो रिस्क्स उनको हम अवॉइड कर सकते हैं, उनको हम मिटिगेट कर सकते हैं. ये पूरा कंसेप्ट है रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन का. इसके हमने 5 टास्क की बात की थी. इसका जो पहला टास्क था वो था दैट वाज अबाउट मैनेज
سولوشن اسکوپ اینڈ ریکوائرمنٹس، اور اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کا کنسنسس ہو، وہ ہم چاہتے ہیں. وی ٹرائی ٹو گیٹ دیٹ اینڈ دین وی ٹرائی ٹو مینٹین دیٹ کنسنسس تھرو آؤٹ دا لائف سائیکل آف دیٹ انیشیٹو. وہ بیسیکلی ہم نے اس کے اوپر بات کی تھی. اور اس ٹاسک کا جو ہمارا آؤٹ پٹ تھا وہ ریکوائرمنٹس آئی تھیں جو کہ اپرووڈ ریکوائرمنٹس ہیں. اس کے بعد جو ہم نے دوسرا جو ٹاسک ہے اس کی بات کی تھی اس کے اندر، اور وہ ٹاسک تھا مینیج ریکوائرمنٹس ٹریسیبلٹی، جو کہ جس کے اندر ہم ان جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کی آپس میں ریلیشن شپ کو دیکھتے ہیں، اور پھر ہم جو ہمارے سولوشن کمپوننٹس ہیں ان کے ساتھ ریلیشن شپ دیکھتے ہیں، اور وہ ریلیشن شپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں جو ریکوائرمنٹس کا سولوشن کمپوننٹ کے ساتھ یا آبجیکٹیوز کے ساتھ ہوتا ہے. اس طرح ایک طرح سے ہم سینسٹیوٹی انالیسس کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، ہم ایک امپیکٹ انالیسس کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. اگر ہم نے یہ بات کی کہ چینج تو آنی ہی ہے، وہ تو کبھی بھی آ سکتی ہے. آپ کا پروجیکٹ چل رہا ہے یا آپ کا کوئی بھی انیشیٹو ہے فیوچر میں ہے، تو ذرا سی بھی کوئی چینج اگر آتی ہے ریکوائرمنٹس میں تو آپ بڑے اچھے طریقے سے ایویلویٹ کر سکتے ہیں کہ آبجیکٹیو کے اوپر کیا افیکٹ آئے گا اس چینج کو امپلیمنٹ کرنے سے یا اپروو کرنے سے. سو ایک طرح سے ایک بڑا اچھا ریویونگ ٹول جو ہے وہ آ جاتا ہے ہمارے پاس. سو ریکوائرمنٹ ٹریسیبلٹی جو ہے وہ جو ہمارا ٹاسک ہے وہ ہمیں یہ انشور کر دیتا ہے. پھر ہم نے اس کے اندر بات کی تھی کہ ریلیشن شپ جو ہے وہ کس قسم کے ہو سکتے ہیں اور کس بیس پہ ہو سکتے ہیں، ان کی ڈفرینٹ ریزنز ہو سکتی ہیں. اس کے بعد اور جو اس کا آؤٹ پٹ آیا تھا وہ تھا ریکوائرمنٹس ٹریسڈ. اس کے بعد جو ہمارا تیسرا جو ٹاسک تھا دیٹ واز مینٹین ریکوائرمنٹس فار ری یوز. یہ والا جو ٹاسک ہے اس کے اندر ہم ایسی ریکوائرمنٹس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور ان کو اسٹور کرتے ہیں اور ان کو ہم مینیج کرتے ہیں تھرو اے پراپر سسٹم کہ جو ریکوائرمنٹس اگر ہم نے آج آئیڈینٹیفائی کر لی ہیں وہ فیوچر یوز کے لیے بھی کام آئیں. وہ ریکوائرمنٹس ایسی ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں جو کنٹینیوس پروسیس میں ہوتی ہیں، جو بار بار ہوتی ہیں، ہم ان کے ساتھ کام کرتے ہیں. اس کے بعد اور اس کا جو ہمیں بیسیکلی جو آؤٹ پٹ آیا اس ٹاسک کا وہ تھا ہمارا ریکوائرمنٹس ری یوزیبل. اور اس کے اندر ہم نے بات کی تھی کہ کون کون سے ریکوائرمنٹس ایسی ہیں جو ہم ری یوزیبل میں لے کے جا سکتے ہیں. ایک تو وہ ریکوائرمنٹس جو آن گوئنگ ہماری ریکوائرمنٹس ہیں، یا وہ ہماری ریکوائرمنٹس جو کہ سیٹسفائیڈ ریکوائرمنٹس ہیں وہ بھی فیوچر میں یوز ہو سکتی ہیں. اور وہ والی ریکوائرمنٹس جو کہ اپروو نہیں ہوئی کسی وجہ سے، ان کو ہم نیئر فیوچر کے لیے بھی ان کو کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ کس گراؤنڈ پہ کس بیس پہ وہ اپروو نہیں ہو رہی. سو یہ ہے پورا کنسیپٹ جو ہم نے اس میں دیکھا تھا. اور اس کے بعد پھر ہم نے جب یہ ساری ریکوائرمنٹس اکٹھی ہوگی تو ایک ہم نے پروسیس یا ٹاسک ہم نے دیکھا تھا دیٹ واز پریپیئر ریکوائرمنٹس پیکج. تو ہم نے ریکوائرمنٹس کی پیکجنگ کر دی تھی. جو ہمارے ریکوائرمنٹس کو پیکج ہو گئے تھے ان کا ہم نے فردر جو ہے وہ ہم نے دیکھا تھا کہ کس بیس پہ ان کی پیکیجنگ کی جا سکتی ہے. اور پیکیجنگ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ایک افیکٹو جو ہے اور ٹائملی اور ایفیشینٹ قسم کی کمیونیکیشن پاسبل ہو سکے ہمارے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ، تاکہ ان کے جو کنسرنس ہیں یا جو ان کے ایشوز ہیں وہ سارے کے سارے وہاں جو ہے وہ کور ہو سکیں. پھر ہم نے ریکوائرمنٹس کو پیکج کرنا دیکھا تھا. اور اس کے بعد جب وہ ہمارے ریکوائرمنٹس پیکج جو تھے وہ آؤٹ پٹ تھا اس ٹاسک کا، اس کے بعد ہم نے وہ کمیونیکیٹ کیا تھا. اور کمیونیکیٹ ریکوائرمنٹس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ ہمیں فارمیٹس کا پتہ ہونا چاہیے، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح ہم نے کمیونیکیٹ کرنا ہے، کب کمیونیکیٹ کرنا ہے، اور کیا چیزیں ہمیں دیکھنی ہیں. ہمیں اسٹیک ہولڈر نیڈز دیکھنی ہیں، ہمیں فارمیلٹی لیولز دیکھنے ہیں. اور اس کے بعد جب ہم اسٹیک ہولڈرز کو وہ سارے جو پیکیجز ہیں وہ بھیج دیتے ہیں اور ان کی ہمیں فیڈ بیک مل جاتا ہے، تو اس کے بعد ہمارے پاس ایک ریکوائرمنٹس آ جاتی ہیں جو کہ کمیونیکیٹڈ ہوتی ہیں. اور اس کا پرپس یہ ہوتا ہے اس ٹاسک کا
کہ سارے کے سارے اسٹیک ہولڈر اب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ان سے کیا ان کا ریکوائرمنٹس کے اوپر کیا ہم لوگ کیا سوچ رہے ہیں اور وہ کہاں کھڑے ہیں. تو ایک طرح سے کنسنسس آ جاتا ہے اور اس کے اوپر فردر کمیونیکیشن پوائنٹ ہمیں مل جاتا ہے کہ ہم کیسے فیوچر میں کیسے ہم آگے چل سکتے ہیں. سو دس واز آل وی ہیڈ ڈسکسڈ ان ادر لیکچر. لیٹس اسٹارٹ ود دا فورتھ نالج ایریا آف بزنس انالیسس. اس نالج ایریا کے بعد ہمارے 3 نالج ایریاز رہ جائیں گے, ہم وہ کور کریں گے, اور پھر ٹیکنیکس جو ہیں جو ساتھ ساتھ آ رہی ہیں جن کو بھی ہم بڑا سرسری سا ہی دیکھ پا رہے ہیں, ان کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اوپر سیشن کریں گے. لیکن فرسٹ وی ول ٹرائی ٹو کنکلوڈ دیٹ تھنگ. سو we are having 7 knowledge areas for business analysis. The first knowledge area is business analysis, planning and monitoring. The second knowledge area is elicitation, and the third knowledge area is which we have covered is requirement management and communication. And the fourth knowledge area which is under consideration in this very lecture is enterprise analysis. اور اس کے بعد ہم جو کریں گے جو ففتھ نالج ایریا ہے ہمارا دیٹ از ریکوائرمنٹ انالیسز, اور اس کے بعد پھر ہم سلوشن اسسمنٹ کریں گے اور اس کو ویلیڈیشن کریں گے. دیٹ از دا سکستھ نالج ایریا, اینڈ دین سیونتھ نالج ایریا از انڈرلائنگ کمپیٹنسیز. سو دس از آل اباؤٹ دس بزنس انالیسز تھنگ. ناؤ لیٹس start talking on enterprise analysis, which is the fourth knowledge area. So what we need to understand over there, we'll go through the definition first and we'll try to understand what do we mean by this knowledge area. اس کا crux کیا ہے. جس طرح ہم فوراً بتا سکتے ہیں کہ اگر ہمارا پہلا knowledge area تھا تو اس کے اندر ہم چیزوں کو پلان کرنا چاہتے ہیں اور پھر اکارڈنگلی ہم اس کو مانیٹر کرنا چاہتے ہیں, اس کی پرفارمنس کو ہم اکارڈنگلی دیکھنا چاہتے ہیں. جو ہمارا دوسرا نالج ایریا تھا دیٹ واز ایلیسیٹیشن, تو وہ بیسیکلی انفارمیشن نکالنا تھا ان لوگوں سے, اسٹیک ہولڈر سے, تاکہ ہمیں بہترین انفارمیشن جو آ سکے. جو پرپز تھا ہمارے تیسرے نالج ایریا کا, تو وہ مقصد تھا کہ ہمارے جو سارے اسٹیک ہولڈرس ہیں وہ ریکوائرمنٹس کے حوالے سے اور جو ہمارے سولوشن اسکوپ ہے اس کے حوالے سے ایک گریڈ کے اوپر آ جائیں, ان کی ایک رائے ہو, وہ ہم اگریڈ گراؤنڈس کے اوپر جو ہیں وہ کھڑے ہوں. سو اب ہمیں یہ پرپس سمجھنا ہے کہ ہمارے انٹرپرائز انالیسس کی ابھی ہم بات کرنے لگے ہیں تو اس کا کیا مقصد ہے. لیٹس اسٹارٹ ود دیٹ. The enterprise analysis knowledge area describes the business analysis activities necessary to identify a business need, problem, opportunity, define the nature of solution that meets that need, and justify the investment necessary to deliver that solution. اب اگر ہم اس کے کچھ اگر چیزیں دیکھیں تو وہ ہمیں بڑی کلیئر ہو جاتی ہیں کہ سب سے پہلے جو ہمارا بز ورڈ آیا کہ ہمیں بزنس انالیسس کی کچھ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ پرفارم کرنی ہیں. وہ پرفارم کیوں کرنی ہیں, کیا چیز ہمیں چاہیے. سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ انٹرپرائز انالیسس کی جب بات ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو بزنس نیڈ کو ہم نے ایویلویٹ کرنا ہے کہ بزنس نیڈ کیا ہے. جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں, جو انیشیٹو کرنے جا رہے ہیں, وہ بیسڈ ہوگا کسی بزنس کیس کا, اور وہ بزنس کیس جو ہے وہ بزنس نیڈ جو ہے وہ اس کے اوپر ڈپینڈ کر رہی ہوگی. تو بزنس نیڈ کے اوپر بزنس کیس, اور پھر ہم یہاں تک آتے ہیں. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو بزنس نیڈ ہے اگر وہ ہم صحیح طریقے سے کیپچر کر جاتے ہیں تو ہمیں کافی سارا جو پرابلمس اور اپرچونیٹیز ہیں ان کی اچھی جو ہے انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے. سو اس کے بعد جو ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ جب ہمیں پتہ چل گیا بزنس نیڈ کیا ہے, پرابلم یا اپرچونیٹی کیا ہے, پھر ہم نے وہ ایکٹیویٹیز کرنی ہیں جو ہمیں ہیلپ کریں ڈیفائن کرنے میں نیچر آف اے سولوشن, کہ کیا سولوشن ہو سکتا ہے ان نیڈس کو اٹینڈ کرنے کے لیے.
اور پھر اس کے بعد وہ ایسی ایکٹیویٹیز جو جسٹیفائی بھی کریں کہ اگر ہم اس کے اوپر کچھ پیسے خرچ کرتے ہیں یا کچھ ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ جسٹیفائڈ انویسٹمنٹ ہو، تاکہ ہمارا جو سلوشن آئے وہ ایک اچھا اور اکنامیکل سلوشن ہو. So enterprise analysis outputs provide context to requirements analysis and to solution identification for a given initiative or for long-term planning. ابھی تک اگر ہم بات کریں تو ہم زیادہ تر اسٹیک ہولڈر کے پرسپیکٹو میں ہم نے بات کی. ابھی تک ہم نے ریکوائرمنٹس گیدرنگ کے اوپر بات کی، ڈیٹا کلیکشن کے اوپر بات کی، ڈفرینٹ ہم نے ٹیکنیکس پڑھی کہ کس طرح ہم نے ڈیٹا لینا ہے اور کیسے اس ڈیٹا کو ریفائن کرنا ہے. بٹ جب ہم فیوچر کی بات کریں، جو ہم آگے آنے والے نالج ایریاز میں بات کرنے جا رہے ہیں، تو اس میں ہم ریکوائرمنٹس کو فردر انالیسس کرنے جا رہے ہیں. ہم وہ میتھڈس جاننے جا رہے ہیں جس کے تھرو ہم ریکوائرمنٹس کو انالائز کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم ان کے جو پرسپیکٹیو جو ہمارے سلوشنز ہیں جو ان ریکوائرمنٹس کو فلفل کرنے کے لیے ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے گیون انیشیٹو اور لانگ ٹرم پلاننگ کا حصہ ہو سکتے ہیں. سو ریکوائرمنٹس اکٹھا کرنا ہی کافی نہیں، ریکوائرمنٹس کو اکٹھا کیا اور ڈپینڈ کرتے ہوئے کہ بزنس نیڈ کیا ہے، وہ ریکوائرمنٹس کیسے اس بزنس نیڈ کے ساتھ کوہیرنٹ ہیں، کیسے وہ بزنس نیڈ کے ساتھ میچ کر رہی ہیں، اور پھر کیسے ہم آگے اگر ان ریکوائرمنٹ کو انالیسز جو ہماری بزنس نیڈ آ جائے گی، جو ہمارا ایک پرابیبل سلوشن آ جائے گا، اس کو پھر ہم انالائز کریں گے ریکوائرمنٹ انالیسز میں اور سلوشن آئیڈینٹیفیکیشن میں جو ہمارے اپ کمنگ نالج ایریاز ان میں. سو دس از دا کنسیپٹ. دا کنسیپٹ از، اب اگر ہم اس کو سادہ الفاظ میں بیان کریں تو ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنی ہے کہ ضرورت کیا ہے، بزنس نیڈ کیا ہے، واٹ از پرابلم، واٹ از اپرچونٹی اینڈ نیچر آف سولوشن کیا ہوگا، اور پھر کیا جسٹیفیکیشن ہے کہ اگر ہم یہ اسپینڈنگ کریں تو یہ ساری جو ہے وہ ہماری جو اسپینڈنگ ہے وہ جسٹیفائڈ ہو جائے گی. سو انٹرپرائز انالیسس ڈسکرائبس دا بزنس انالیسس ایکٹیویٹیز دیٹ ٹیک پلیس فار آرگنائزیشن ٹو فرسٹ analyze the business situation in order to fully understand business problems and opportunities. اس کے اوپر ہم نے آلریڈی بات کر لی کہ ہمیں بیسیکلی جو بزنس پرابلمس ہیں اور اپرچونیٹیز ہیں دونوں کو ہی ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ ہمیں اصل میں چاہیے ہوتے ہیں کہ کیا اپرچونیٹیز ہیں، کیا ایشوز ہیں، کیا پرابلمس ہیں، اور اس کے لیے ہمیں بزنس سچویشن جو ہے وہ اس کی پھر پراپر بیٹر انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی. اگر ہم پرابلمس اور اپرچونیٹیز کو سمجھ لیں گے، اگر ہم ان کو فلی سمجھ لیں گے تو ہمیں بزنس انالائز جو بزنس سچویشن ہے اس کی اپریہنشن ہو جائے گی. وہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم ان کو فردر انالائز کریں اور انالائز کر کے ان دونوں کو سمجھیں، تو ہینس وی ول ہیو اے گڈ انڈرسٹینڈنگ آف بزنس سچویشن. اس کے بعد سیکنڈ، assess the capabilities of the enterprise in order to understand the change needed to meet business needs and achieve strategic goals. اب ہم نے جب اپنی بزنس سچویشن کا انالائز کر لیا، ہم نے اپنے پرابلمس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا، ہم نے اپنی اپرچونیٹیز کو اچھے طریقے سے کیپچر کر لیا، تو اس کے بعد دوسری چیز جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری جو انٹرپرائز ہے اس کی کیپیسٹی کیا ہے، کیا وہ یہ کام کر بھی سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، کیا اس کی کیپیبلٹیز ہیں، کیا کچھ ایکوائر کرنے کی ضرورت ہے، کوئی پارشل یا فلی ایکوائر کرنے کی ضرورت ہے کیپیبلٹیز، یا گیون کیپیبلٹیز کے ساتھ ہی ہم افیکٹولی کام کر سکتے ہیں. تو وہ اسی طرح ہو سکے گا جب ہم بزنس نیڈز اور اسٹریٹجک گولز ان کو ہم ذہن میں رکھیں گے اور پھر یہ دیکھیں گے کہ اگر ہم نے یہاں تک جانا ہے، ہم نے بزنس نیڈ بھی پوری کرنی ہے، ہم نے اسٹریٹجک گولز بھی کرنے ہیں، تو کیا انیشیٹو، کیا پروجیکٹ کیا جائے، کیا آپریشنز میں امپروومنٹ کی جائے، کیا پروسیس کو امپروو کیا جائے، کیا ایسی چیز کی جائے جس کی وجہ سے ہماری یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ بزنس نیڈز اور اسٹریٹجک گول جو ہیں وہ یہ اچیو ہو جائیں. سو وی نیڈ ٹو اسیس دا کیپیبلٹیز آف انٹرپرائز. یہ ہمارا سیکنڈ پرپس ہے جس کے لیے ہم بزنس ایکٹیویٹیز جو ہیں، انالیسز ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ آرگنائزیشن کے اندر ہم کیری کرتے ہیں. ڈٹرمن دا موسٹ فیزیبل بزنس سولوشن اپروچ. اب ہمیں بزنس سچویشن کو ہم نے انالائز کر لیا، پرابلمس کو اپریہینڈ کر لیا، اپرچونیٹیز کو ایکسپلور کر لیا،
اور اس کے بعد ہم نے جو اپنی کیپیبلٹیز ہیں ان کو ریئلسٹکلی دیکھ لیا کہ ہماری کیا کیپیبلٹیز ہیں، کیسے ہم خود سے کر سکتے ہیں یا کچھ ہمیں آؤٹ سورس کرنا پڑے گا، اور اب ہم ایک فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون سا موسٹ فیزیبل بزنس سولوشن اپروچ جو ہے وہ اب ہمارے پاس آ جائے گی. سو وی ول ڈٹرمن دیٹ اپروچ کہ وہ کون سی ایسی اپروچ ہے جس کے اوپر ہم یہ کر سکتے ہیں. دین ڈیفائن دا سولوشن اسکوپ اینڈ ڈیولپ دا بزنس کیس فار اے پرپوزڈ سولوشن. اب اسی چیز کے اوپر ہم سولوشن کا ایک اسکوپ بنا لیں گے کہ ہمیں ایونچولی اس طرح کا کوئی سولوشن اڈاپٹ کرنا ہے، اور اس کے اوپر ہم بزنس کیس فار اے پرپوز سولوشن، اس کے لیے ہم ایک بزنس کیس جس میں فیزیبلٹی اسٹڈی اور اسٹف لائک دیٹ، جس میں جسٹیفیکیشن وغیرہ آ جائے گی، وہ ساری اس سولوشن اسکوپ کے لیے ہم ایک بزنس کیس جو ہے وہ ڈیفائن کر لیں گے. اینڈ ففتھ از ڈیفائن اینڈ ڈاکومنٹ بزنس ریکوائرمنٹس انکلوڈنگ دا بزنس نیڈ، ریکوائرڈ کیپیبلٹیز، سولوشن اسکوپ اینڈ بزنس کیس. اس ساری چیزوں کو جو ابھی ہم نے بات کی تھی کہ جس میں نیڈ کا ذکر آیا تھا، جس میں بزنس سچویشن کا ذکر آیا تھا، پرابلمس اپرچونیٹیز کا ذکر آیا تھا، کیپیبلٹیز کا ذکر آیا تھا کہ کتنی ہماری کیپیبلٹیز ہیں جو ریکوائرڈ ہیں، ہمیں فلی چاہیے ہیں، تھوڑی سی چاہیے ہیں، زیادہ چاہیے ہیں، کتنی چاہیے. سولوشن اسکوپ جو ہم نے ایک رف سا بنا لیا کہ پھر جب ہم نے فیزیبلٹی اس کو دیکھ لی تو اس کے بعد ہم نے سولوشن کا وہ اسکوپ ڈیفائن کر لیا، اور اس کے اوپر ہم نے بزنس کیس جو ہے وہ ڈیفائن کر لیا. تو یہ ہے وہ سارا پورا مقصد، اور یہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے ہم انٹرپرائز انالیسس جو ہے وہ ٹیک اپ کرتے ہیں. لیٹس ہیو دا انپٹ آؤٹ پٹ diagram of this task. So as we can see, there are 5 tasks of enterprise analysis. One task is define business need. First task is define business need. The second task is assess capability gaps. The third task is determine solution approach. Fourth task is define solution scope. اینڈ ففتھ ٹاسک از ڈیفائن بزنس کیس. سو یہ ہمارے ٹاسک ہیں جو کہ ایونچولی جس طرح کے ہماری آلریڈی ڈسکشن سے اگر ہم انفر کریں تو یہی تقریباً ہم نے باتیں پہلے بھی کی تھی. اب اس کے لیے ہمیں جو انپٹس چاہیے ہیں، ہمیں ازمپشنز اینڈ کانسٹرینٹس چاہیے ہیں جو کہ ہمارے ففتھ نالج ایریا کے فورتھ ٹاسک کا آؤٹ پٹ ہے. اس کے بعد ہمیں بزنس گولز اینڈ آبجیکٹیوز چاہیے ہیں. اس کے بعد ہمیں انٹرپرائز آرکیٹیکچر چاہیے ہے. بیسیکلی یہ کسی کا آؤٹ پٹ نہیں ہے، انٹرپرائز آرکیٹیکچر ہی ہے. آرگنائزیشن پروسیس ایسٹس چاہیے ہیں جو کہ پریویس پروجیکٹ سے بھی آ سکتے ہیں اور لیسن لرنڈ سے بھی آ سکتے ہیں. ریکوائرمنٹس وہ والی جو اسٹیٹڈ ہیں، اسٹیک ہولڈر کنسرنس وہ ہمیں چاہیے ہیں، اور سولوشن پرفارمنس اسیسمنٹ جو کہ ہمارا سکس نالج ایریا کا جو سکس ٹاسک ہے اس کے اوپر ہم اس کا آؤٹ پٹ ہے. یہ سارے انپوٹس بن جائیں گے، اور پھر ہم اپنا بزنس نیڈ جو ہے اس کو ڈیفائن کریں گے، پھر ہم کیپیبلٹی گیپس کو اسیس کریں گے، پھر ہم سولوشن اپروچ جو ہے اس کو ڈٹرمن کریں گے، پھر ہم سولوشن اسکوپ کو ڈیفائن کریں گے، اور اس کے اوپر ہم بزنس کیس جو ہے وہ ڈیفائن کریں گے. جب ہمارا بزنس کیس جو ہے وہ یہ سارے، اور آؤٹ پٹ میں ہمارے پاس کیا آئے گا؟ ہمارے پاس آئے گا بزنس کیس، بزنس نیڈ، ریکوائرڈ کیپیبلٹیز، سولوشن اپروچ اینڈ سولوشن اسکوپ. یہ ساری چیزیں بیسیکلی بڑی لاجیکل ایک فریم ورک کے تحت ہم اس نتیجے پہ جو ہے وہ پہنچ سکتے ہیں. سو دس از دا ہول کنسپٹ آف enterprise analysis, which is fourth task of business analysis. Let's have the summary of the talk. We have 5 tasks. Hence, the first task is define business need. The second task is assess capability gap. The third task is determine solution approach. The fourth task is define solution scope. And define business case is the fifth. So we are talking of first, in this session we will cover these 2, and these 3 will be covered in upcoming lecture. So these 2 will be discussed, but before we will start the first one in detail. What is the purpose of first task, that is define business need?
if you can remember business need جو ہے وہ آپ نے کافی دفعہ ان پٹ کے طور پہ یوز کی تھی, اب وہ ڈیولپ ہو رہی ہے. تو یہاں آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ ہم نے وہ چیز پہلے ڈسکس کر لی, اب ہم پڑھ ابھی رہے ہیں, تو اس کی یہ بیسیکلی ایسا ہے کہ وہاں اس وقت جو بزنس نیڈ ہے وہ ریفائنڈ حالت میں نہیں ہوگی, وہ بڑی رف ہوگی, بٹ تھرو دا پروسیسز ناؤ وی کین ریفائن دیٹ. سو یہ بیسیکلی آپ دو ڈفرینٹ طرح کی اپروچ یوز کر سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ پلان ڈریون اپروچ کر لیں یا پھر چینج ڈریون اپروچ کر لیں. اجائل بیسیکلی کہ آپ بالکل جو امپلیمنٹیشن کے قریب آ کے پلاننگ ایگزیکیوشن اس طرح چلتے ہیں, جبکہ اگر آپ پی ایم آئی کی جیسا میتھڈالوجی ہے کہ یو نیڈ ٹو پلان ایوری تھنگ اینڈ دین یو گو ان ٹو, دو پلاننگ از اٹریٹیو اوور دیر ایز ویل, بٹ میجورٹی جو چنک آف پلاننگ ہے وہ سارا کا سارا آلریڈی پری ہینڈ آپ کر لیتے ہیں. سو بالکل سیم کنسیپٹ آپ کا بزنس انالیسس کا بھی ہے. سو اٹ از اٹریٹیو. کچھ ضروری نہیں ہے کہ جو پہلا نالج ایریا اس کی ساری ہی ٹاسک پہلے ہونے ہیں اور جو باقی جو اینڈ والا نالج ایریا اس کے سارے ٹاسک اینڈ پہ ہونے. نو, کچھ لاسٹ والا جو ہمارا 7th نالج ایریا اس کے کچھ ٹاسک بہت پہلے ہو سکتے ہیں, 6 والے کے بہت پہلے ہو سکتے ہیں, 4th والے کے پہلے ہو سکتے ہیں. سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ تھنگ ایز ویل. So let's start with the purpose. Identify and define why a change to organization system or capability is required. Business need آپ کی اس وقت آتی ہے جب آپ ایک چینج کو جو ہے وہ انٹروڈیوس کرواتے ہیں. چینج پروفیٹیبل ہوتی ہے, چینج لاس کے ساتھ بھی آتی ہے. چینج آپ اس کو اگر نیگیٹو ہے تو اس کو ریسٹرکٹ کرنا چاہتے ہیں, پازیٹیو ہے تو آپ اس کو انہینس کرنا چاہتے ہیں, اس کو ایکسپلوئٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو چینج جس کی آپ بات کر رہے ہیں یہ کیوں ہے اور یہ کیوں آرگنائزیشن کو چاہیے ہے, کیا کیپیبلٹیز آپ کو چاہیے ہیں. یہ جو چینج ہے یہ آپ کے لیے اگر نیگیٹو ہے تو آپ اس کو کیسے کٹیل کر سکتے ہیں, کیسے مینج کر سکتے ہیں, کیسے اس کو آپ اپنے حق میں کر سکتے ہیں, اور اگر پازیٹیو ہے تو کیسے اس کو ایکسپلوئٹ کر سکتے ہیں, کیسے اس کو وائڈن کر سکتے ہیں. تو بیسک جو کنسیپٹ ہے وہ اس کا ڈیفائن بزنس نیڈ کا ٹاسک کا وہ یہ ہے. The business need defines the problem that the business analyst is trying to find a solution for. تو بیسیکلی یہ وہ پرابلم اسٹیٹمنٹ دیتی ہے جس کو بزنس اینالسٹ جو ہے وہ اس کا ایک سولوشن ڈھونڈنے کی کوشش کرتا. The way the business need is defined determines which alternative solution will be considered, which stakeholders will be consulted, and which solution approaches will be evaluated. So this is آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے آلٹرنیٹیو سولوشنز جو کہ آپ کنسیڈر کریں گے, کون سے اسٹیک ہولڈرز ہیں جو کنسلٹ کیے جائیں گے, اور سولوشن اپروچ کون سی آپ ایویلویٹ کریں گے. تو یہ بیسیکلی پورا کنسیپٹ ہے, دا وے دا بزنس نیڈ از ڈیفائنڈ. یہ الٹیمیٹلی اس چیز کو لیڈ کرے گی کہ آپ نے جو آلٹرنیٹیو سولوشنز کرنے ہیں وہ کیسے آپ نے کون سے آلٹرنیٹیو سولوشن جو آپ نے کنسیڈر کرنے ہیں, کون سے اسٹیک ہولڈرز کو آپ نے کنسلٹ کرنا ہے, اور کون سے سولوشن اپروچ آپ نے دیکھنے ہیں. An issue encountered in organizations such as customer complaint, a loss of revenue, a new market opportunity usually triggers the evaluation of a business need. یہ وہ کچھ ایگزامپلز ہیں جو ایکچولی ٹریگر کرتی ہیں بزنس نیڈ کو. سو باٹم لائن از بزنس نیڈ ڈیفائنس دا پرابلم دیٹ بزنس اینالسٹ از ٹرائنگ ٹو فائنڈ اے سولوشن فار. It is common for organizations to act to resolve the issue without investigating the underlying business need. This is very common. کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ فوراً جو ظاہری چیزیں ہیں ان کے اوپر چلے جاتے ہیں, ان کی جو بیسک جو ریزنز ہیں ان کو اپریہینڈ کیے بغیر, ان کو سمجھے بغیر ہم لوگ آرگنائزیشنز کے اندر جو ظاہری ایشوز ہیں ان کو ریزالو کرنے کے اوپر لگ جاتے ہیں.
ہم روٹ کاز نہیں کرتے ہیں. اس لیے زیادہ تر ہم لوگ آرگنائزیشن کے اندر ایشو مینجمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, نہ کہ ہم رسک مینجمنٹ کر رہے ہوں یا ہم کوئی ڈیٹیلڈ ورکنگ کر رہے ہوں. بٹ the business analyst should question the assumptions and constraints that are generally buried in the statement of issue to ensure that the correct problem is being solved and the widest possible range of alternative solutions are considered. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر کسی جگہ ایک کوئی سسٹم چل رہا ہے اور اس میں پرابلمز آ رہے ہیں. ہم ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتے ہیں کہ ایک فیکٹری ہے اور اس کے اندر جو ہماری جو ریونیو ریسیٹس ہیں اس کے اندر کوئی پرابلم آ رہا ہے, وہ وہاں سے لیکیج ہے اور وہاں سے جو ہیں ریونیوز جو ہیں یا جو ہمارے پیسے ہیں وہ گڑبڑ ہو رہی ہے. بجائے یہ کہ ہم پورے کا پورا سسٹم ہی اس کو چینج کر رہے ہیں, ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ایشو کیا ہے, کون کر رہا ہے, بیسک پرپز, بیسک روٹ کاز کیا ہے. سسٹم ہے, سسٹم اٹ سیلف ہے, انیفیشینٹ سسٹم ہے, یا کوئی پرسن ہے یا کوئی گروپ آف پرسنز ہے. ہمیں وہ ساری بیسک چیز جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرنی ہے, نہ کہ ہم اس فیکٹری کو ہی بند کر دیں جہاں سے ہمیں لاس آ رہا ہے. سو دس از دا جاب آف بزنس اینالسٹ کہ وہ جو سیدھے سیدھے کوشچن وہ کرتا ہے ازمپشنز کو اور کانسٹرینٹ جن کے اوپر یوزلی جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ قائم کر دی جاتی ہے ایشوز کی, اور اس کے اوپر پھر فردر جو ہے وہ ڈیسیژنز جو ہے وہ کر دیے جاتے ہیں. لیٹس ٹاک اباؤٹ انپٹس آف بزنس نیڈ. ہمیں جو چیز چاہیے ہے, فرسٹ انپٹ از بزنس گولز اینڈ آبجیکٹیوز اینڈ دین ریکوائرمنٹس اسٹیٹڈ. اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ بزنس گولز اینڈ آبجیکٹیوز سے کیا مراد ہے. بزنس گولز اینڈ آبجیکٹیوز یوزلی ہیو ٹو بی ریفائنڈ ان آرڈر ٹو ڈیفائن دا بزنس نیڈ. ہمیں دو چیزیں ہمیں دیکھنی ہیں, ایک تو بزنس گولز ہمیں دیکھنے ہیں وہ کیا ہیں, اور بزنس آبجیکٹیوز ہمارے وہ کیا ہیں. In some cases, the goal or objective may be exploratory. The business need may be to understand if a methodology or business model can work, or in some cases that may be true. So we need to understand business goals and objectives اور ان کو ریفائن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, so that we can actually define our business need. دوسری جو چیز ہمیں چاہیے ہوتی ہے جو بزنس نیڈ کو ہمارے ڈیفائن کرنے میں کام آ سکتی ہے, وہ ہے ریکوائرمنٹس, جو کہ اسٹیٹڈ ریکوائرمنٹس ہیں. سو elicitation must be performed in order to assist stakeholders in defining their perceived needs, ensure that they reflect actual business requirements as opposed to describing solutions. تو اس میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ جو چیز بتا رہے ہیں اس کی طرف ہمیں بھی کرنا چاہیے, لیکن ہمیں اصل ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ان کی جو ایکچوئل ریکوائرمنٹس ہیں وہ بھی ہم جو ہے وہ اپریہینڈ کر لیں. اس طرح پھر ہم ایک اچھے ٹیم ورک کے طور پہ ان کے ساتھ کام کر سکتے ہیں, اور ایونچولی ہم ان کی ہیلپ بھی کر سکتے ہیں اور وہ ہماری ہیلپ بھی کر سکتے ہیں. سو elicitation کے اندر ہم نے بیسیکلی اس کے اوپر آلریڈی بات کر چکے ہیں, اور elicitation کے جو 4 ہم نے ٹاسک پڑھے تھے, اس کے اندر سے جو تھرڈ ٹاسک تھا بیسیکلی اس کے تھرو ہمیں ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ ہمارے پاس آلریڈی جو ہے وہ آ چکی ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارا انپٹس ہیں, ایک تو بزنس گولز اینڈ آبجیکٹیوز آ گئے اور ایک ریکوائرمنٹ اسٹیٹڈ آ گئی. اب ہمیں جو بیسیکلی کرنا ہے وہ ہے ڈیفائننگ کرنا ہے بزنس نیڈس. وی اپلائی ٹیکنیکس and we will have a business need. یہ جو آؤٹ پٹ آئے گا بزنس نیڈ, اب آپ یہ دیکھیں یہ کہاں کہاں یوز ہو رہا ہے. سو اوور دیر پلان بزنس انالیسس اپروچ, فرسٹ اسٹیپ جو ہمارا تھا کہ ہمیں اپروچ ڈیفائن کرنی ہے وہ بزنس نیڈ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوگی, اور ون آف دا انپٹ ول بی بزنس نیڈ. اس کے بعد کنڈکٹ اسٹیک ہولڈر انالیسس جو ہمارا سیکنڈ ٹاسک تھا, اس کے اوپر ہمارا بیسیکلی یہ انپٹ یوز ہو رہا ہے. اس کے بعد ہمارا پریپیئر فار elicitation, وہاں بھی بزنس نیڈ بہت اس کے اوپر ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے. کنڈکٹ elicitation ایکٹیویٹی, اس میں بھی بزنس نیڈ جو ہے وہ انپٹ ہے. اس کے بعد اسیس کیپیبلٹی گیپس, جو اپ کمنگ ہمارا اس کے بعد اس ٹاسک کے بعد جو آنے والا ٹاسک ہے اس کے اندر بھی انپٹ ہے. ڈٹرمن سولوشن اپروچ, اس کا بھی انپٹ ہے. اور پھر جو ہمارا فورتھ
ہمارا ہے ٹاسک اسی نالج ایریا کا ڈیفائن سولوشن اسکوپ اس کا بھی انپٹ ہے, اور جو ہمارا ڈیفائن بزنس کے جو لاسٹ ٹاسک ہے ہمارے, اس کا ٹوٹل 5 ہمارے ٹاسک ہیں اور 4 ٹاسک کا جو ہے وہ بزنس نیڈ جو ہے وہ انپٹ ہے. اور اس کے بعد ہمارے 5th پروسیس کا بھی پرائورٹائز ریکوائرمنٹس کا بھی جو ہمارے ریکوائرمنٹ انالیسس نالج ایریا اس کا بھی جو فرسٹ ٹاسک ہے پرائورٹائز ریکوائرمنٹس اس کا بھی انپٹ ہے. اس کے بعد ہمارا جو 5th ٹاسک ہے ریکوائرمنٹ انالیسس جو کہ ہمارا 5th نالج ایریا ہے اس کا بھی انپٹ ہے ویریفائی ریکوائرمنٹس کا. اور اس کے بعد ریکوائرمنٹس مینجمنٹ اینڈ کمیونیکیشن اس کے اندر بھی بیسیکلی ہم جو ہمارا تیسرا نالج ایریا اس میں بھی یہ یوز ہو رہا ہے. سو ان دس فیشن ایک ہمارا جب ہم ایک انپٹ لے کے اور اس کے اوپر بزنس جو نیڈ ہے وہ ہمارے پورے انیشیٹو کو مور لیس اور ہمارے پورے بزنس انالیسس کے اگر یہ کہا جائے کہ وہ ڈرائیور کی حیثیت رکھتا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. وہ ایک ڈرائیور کے طور پہ اس ساری چیز کو جو ہے وہ منور کرتا ہے. سو دس از آل اباؤٹ انپٹ اینڈ آؤٹ پٹ ڈائیگرام آف ڈیفائن بزنس نیڈ. ڈیفائن بزنس نیڈ ایلیمنٹس کی ابھی ہم بات کرتے ہیں, اس کے اوپر ہم تھوڑی سی ڈیٹیل میں بات کریں گے تاکہ ہمیں زیادہ بہتر انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. سو بزنس گولز اینڈ آبجیکٹیوز دے ڈسکرائب دا اینڈس دیٹ دا آرگنائزیشن از سیکنگ ٹو اچیو. یہ وہ اینڈس ہیں گولز اینڈ آبجیکٹیوز جن کو ایک آرگنائزیشن جو ہے وہ سیک کرتی ہے اچیو کرنے کے لیے. And goals and objectives can relate to change that organization wants to accomplish or current conditions that it wants to maintain. اب goals اور objectives وہ changes ہو سکتی ہیں جو ہم فیوچر کی state میں بہتری چاہتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں ہم نے بہتر ہونا ہے تو یہ ایک goal ہو سکتا ہے اور اسی کا objective بن سکتا ہے. اسی طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم بہتر نہیں ہو سکتے تو کم از کم آج کی کرنٹ سٹیٹس جو ہے ہمارا پروفیٹیبلٹی کا اس کو مینٹین کریں, تو یہ ایک دوسرا گول ہو سکتا ہے. گولز آر یوزلی لانگ رن ٹرم آن گوئنگ اینڈ کوالٹیٹیو اسٹیٹمنٹس آف ا اسٹیٹ اور کنڈیشن دیٹ آرگنائزیشن از سیکنگ ٹو اسٹیبلش اینڈ مینٹین. سو گول وہ چیز ہوتی ہے جو کہ ایک سبجیکٹو چیز ہو, جو آن گوئنگ ہو اور لانگر ٹرم ہو. Goals are further analyzed they are converted into more descriptive, granular and specific objectives and linked to measures that make it possible to objectively assess if the objective has been achieved. تو بیسیکلی گولز جو ہیں وہ ایک بڑی امبریلا پہ آ جاتے ہیں اور اس کے نیچے اس امبریلا کے نیچے ہم جو ہے وہ جو ہے آبجیکٹیوز کو لے کر کے آ سکتے ہیں. A common test for assessing objective is to ensure that they are smart. Smart criteria ہمیں پتا ہوگا majority کو. ہم جب objectives کی بات کر رہے ہیں اور جس کو ہم objectively measure کر سکیں تو اس کے لیے پھر ہمیں 5 چیزیں خیال کرنی پڑتی ہیں. ایک تو ہمارے objective جو ہیں وہ specific ہونے چاہیے. Describing something that has an observable outcome. It should be measurable. ٹریکنگ اینڈ میئرنگ دا آؤٹ کم, جو بھی آؤٹ کم آیا ہم اس کو میئر کر سکیں. فردر دیٹ شوڈ بی اچیویبل, یہ نہیں ہے کہ ہم ایک ایسی چیز کر لیں جو اچیو ہی نہ کی جا سکے. ٹیسٹنگ دا فیزیبلٹی آف دا ایفرٹ, اٹ شوڈ بی ریلیونٹ اور ریئلسٹک ان الائنمنٹ ود آرگنائزیشنز کی ویژن مشن اینڈ گول. اینڈ دین اٹ شوڈ بی ٹائم باؤنڈ. دا آبجیکٹیو ہیز اے ڈیفائنڈ ٹائم فریم دیٹ از کنسسٹنٹ ود دا بزنس نیڈ. تو یہ ہمارے 5 چیزیں ہیں جو ہماری ہیلپ فل ہوتی ہیں اگر ہم اپنے آبجیکٹیوز کو ڈیفائن کرنا چاہ رہے ہیں. اور وہ جو آبجیکٹیوز ہیں وہ ہمارے گولز کے ایلیبوریٹڈ فارم ہیں. ہمارے گولز جو ہیں وہ زیادہ لانگر ٹرم ہوتے ہیں, وہ سبجیکٹیو ہوتے ہیں, وہ آن گوئنگ ہوتے ہیں. آبجیکٹیوز جو ہیں وہ اچیویبل ہوتے ہیں, وہ ریلیونٹ ہوتے ہیں, وہ میئریبل ہوتے ہیں, وہ اسپیسیفک ہوتے ہیں, وہ ٹائم باؤنڈ ہوتے ہیں. سو یہ بیسیکلی کچھ بزنس گولز اینڈ آبجیکٹیو کے بارے میں. اور بزنس گولز اینڈ آبجیکٹیوز وہ اینڈز ہیں جن کو آرگنائزیشن اچیو کرنا چاہتی ہے. یہ وہ بیسیکلی چیزیں ہیں جن کو وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں. سو ڈیفائن بزنس نیڈ ناؤ ایلیمنٹس. اس کے علاوہ جو ہمارے بزنس گولز اینڈ آبجیکٹیوز کے علاوہ ہے وہ ہے بزنس پلان, پرابلم اینڈ اپرچونٹی.
ہمیں یہ چیز اپریہینڈ کرنی ہے کہ ہم کیا چیز ہے جس کو ہم ایکسپلور کرنا چاہ رہے ہیں. So in order to define our business need, an issue must be investigated to ensure that there is in fact an opportunity for improvement if the issue is resolved. Factors that business analysts may consider include adverse impacts the problem is causing within the organization and quantify those impacts. ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ایسے ایشوز ہیں, کیا ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے آرگنائزیشن کو امپیکٹ کر رہی ہیں ایڈورسلی, اور ان کا کیا امپیکٹ ہے. وہ امپیکٹ تو کر رہی ہیں, ایڈورسلی کر رہی ہیں, لیکن ابھی ہم ان کو کوانٹیفائی کر لیں گے کہ وہ کوانٹیفائی کر کے ہم دیکھیں گے کہ وہ کتنا کر رہے ہیں. اس کے بعد جو دوسری چیز ہم دیکھیں گے وہ ہے ایکسپیکٹڈ بینیفٹس, کہ اگر ہم ایک پوٹینشیل سولوشن لے لیں اور اس سارے کا, تو کیا ایسا ہے کہ وہ جو ہم نے کوانٹیفائی کیے ہیں امپیکٹس نیگیٹولی, کیا اس سے وہ بڑھ جائے. اگر تو آنسر از یس, دین وی شوڈ گو فار دیٹ. And how quickly the problem could potentially be resolved or the opportunity could be taken, and the cost of doing nothing. So اب ہم نے یہ دیکھنا ہے تین چیزیں جو یہاں ڈسکس ہوئی ہیں. How quickly the problem could potentially be resolved, time, کہ کتنی جلدی ہم اس پرابلم کو ریزالو کر سکتے ہیں, اور the opportunity could be taken, اور جو ہماری اپرچونٹی ہے وہ کتنی جلدی ہم لے سکتے ہیں, and the cost of doing nothing. اور اگر ہم اس کی ایک اگر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں جسٹ, تو obviously ہمارے ایک بیڈ امپیکٹ جو ہے, جو ایڈورس امپیکٹ ہے وہ ہوگا, وہ کتنا ہے. اور اگر ہم یہ سولوشن کرتے ہیں تو اس کی کاسٹ کتنی ہے, اور کون سی کاسٹ زیادہ ہے. اگر تو کچھ اس کو امپروو کرنے کی کاسٹ زیادہ ہے تو وی ول لیو ود دیٹ کاسٹ جو اس کے ہونے سے ہو رہی ہے. اینڈ دین انڈرلائنگ سورس آف دا پرابلم, کہ روٹ کاز کیا ہے, کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ پرابلم جو ہے وہ ہو رہی ہے. سو یہ ہے بزنس پرابلم اپرچونٹی کے بارے میں. یہ ایلیمنٹ ہے جو ہم نے ڈیفائن بزنس نیڈ کا, یہ والا ایلیمنٹ بھی کنسیڈر کرنا ہے. اس کے بعد جو چیز آ جاتی ہے وہ ہے ڈیزائرڈ آؤٹ کم. This is not a solution basically. Desired outcome is not a solution. It describes the business benefit that will result from meeting the business need and the end state desired by the stakeholders. تو جو ہم solution apply کریں گے تو اس کی وجہ سے جو business need ہماری fulfill ہو جائے گی, اور اس کی وجہ سے جو ہمارے اسٹیک ہولڈرس کے جو اسٹیٹڈ ڈیزائرڈ اینڈس ہیں وہ اچیو ہو جائیں گے. تو یہ بیسیکلی وہ اسٹیٹ ہے, اس اسٹیٹ کو ہم بیسیکلی ڈیزائرڈ آؤٹ کم کہہ رہے ہیں. اوکے, سو جو ہماری ٹیکنیکس ہم اس سارے کے اوپر یوز کریں گے وہ ایک تو ہے بینچ مارکنگ. Understanding what competing organizations and peers are doing allows the organization to remain at a comparable level of service or identify opportunities to increase efficiency. یہ آج کل کی دنیا میں جو آرگنائزیشنز ہیں, جس طرح ہم کہتے ہیں سروائیول فار دا فٹسٹ کا جو تھیوری ہے, وہ ساری کی ساری آرگنائزیشن اسی کے اوپر چلتی ہیں. اگر آپ کا ایک چیز بالکل ٹھیک چل رہی ہے, آپ فردر امپروومنٹ کی طرف نہیں جاتے ہیں, آپ کا کمپیٹیٹر آپ کو آؤٹ کلاس کر دے گا ایک دن اور آپ وہیں کے وہیں کھڑے رہ جائیں گے. تو بیسیکلی بزنس نیڈ کی کرنے کے لیے آپ کو بینچ مارکنگ, کہ آپ کے پیئرز اور آپ کے آرگنائزیشنز وہ کہاں کھڑے ہیں اور آپ نے اس حساب سے خود کو امپروو کرنا ہے. تو یہ ایک ٹیکنیک ہے جو بزنس نیڈ کی فارمولیشن میں آپ کی ہیلپ کرتی ہے. برین اسٹارمنگ, جنریٹ انسائٹس اینڈ آپشنز. بزنس رولز انالیسز, جو بزنس رولز ہیں آپ ان کو انالائز کرتے ہیں, آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں چینجز ان دا پالیسیز دیٹ گائیڈ دا آرگنائزیشن ٹورڈز اچیونگ اٹس گولز اینڈ آبجیکٹیوز. فوکس گروپس ٹو آئیڈینٹیفائی اینڈ ڈسکس پرابلمس. آپ مخصوص لوگوں کو جو ایک جیسے بزنس سے ہیں آپ ان کو اکٹھا کر لیتے ہیں اور ان کو اکٹھا بٹھا کے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا اس کے پرابیبل جو ہیں سولوشنز آ سکتے ہیں, کیا پرابلمس وہ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. فنکشنل ڈیکمپوزیشن, کنورٹ بزنس گولز انٹو اچیویبل آبجیکٹیوز اینڈ میئرز. جو ہمارے گولز ہیں وہ لانگر ٹرم ہوتے ہیں, وہ سبجیکٹیو ہوتے ہیں, وہ آن گوئنگ ہوتے ہیں, ان کو ہم نے آبجیکٹیوز میں کنورٹ کرنا ہے, کہ جو کہ اسپیسیفک ہیں, جو میئریبل ہیں, جو ٹائم باؤنڈ ہیں, جو اچیویبل ہیں, جو ریلیونٹ ہیں. تو اس کے لیے ہمیں فنکشنل ڈیکمپوزیشن کی جو ٹیکنیک ہے وہ یوز کرتا ہے. اور اس کے بعد روٹ کاز انالیسز,
کہ کیا انڈرلائنگ سورس ہے کسی پرابلم کا, اصل وجہ کیا ہے, یہ ہم نے بار بار بات کی. تو اس کے لیے ہم روٹ کاز انالیسس ٹیکنیک جو ہے وہ یوز کرتے ہیں. سو یہ کچھ ٹیکنیکس ہیں جو ہم بیسیکلی ڈیفائن بزنس نیڈ کے لیے یوز کرتے ہیں. بزنس نیڈ کے لیے جو اسٹیک ہولڈرز انوالو ہوتے ہیں وہ کسٹمر اور سپلائر بھی جو ڈیمانڈ کر سکتے ہیں, وہ پرابلم کر سکتے ہیں, ہائی لائٹ کر سکتے ہیں, وہ کمپلینٹ انیشیٹ کر سکتے ہیں, وہ کوئی نئی چیز ڈیمانڈ کر سکتے ہیں, نیا پروڈکٹ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں. تو وہاں سے بیسیکلی جو ہے وہ ایک بزنس نیڈ کی جو ہے وہ ڈیفائن ہو سکتی ہے وہاں سے. اس کے بعد ڈومین آرگنائزیشن اینڈ اینڈ یوزر, ان کی وجہ سے اور ہمارے جو ہے وہ چیز ہائی لائٹ ہو سکتی ہے. امپلیمنٹیشن ایس ایم ایز, ان کی وجہ سے وہ بھی بیسیکلی ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں. ریگولیٹر اور اسپانسر, ان کی وجہ سے جو ہے وہ بزنس نیڈ جو ہے وہ may arise. اینڈ آفٹر ڈسکسنگ آف دس ڈیفائنڈ بزنس نیڈ, اس کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ ہے بزنس نیڈ describes a problem that organization is or is likely to face, or an opportunity that it has not taken and the desired outcome. The business need will guide the identification and definition of possible solutions. تو business need کے تحت ہم وہ جو ہمارے problems ہیں یا جو ہمارے جو opportunities ہیں ان کے لیے ایک اچھا solution ہم جو ہے وہ ڈیزائن کرتے ہیں اور ڈیوائز کرتے ہیں. So this is the first task of enterprise analysis, define business need. Now let's talk of second task of enterprise analysis, that is assess capability gap. اب ہمارے پاس نیڈ آ چکی ہے اور اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری جو کیپیبلٹی گیپس ہیں وہ کتنے ہیں اور اس کو ہم کیسے جو ہے وہ کور اپ کر سکتے ہیں. So to identify new capabilities required by the enterprise to meet the business need. بزنس نیڈ اب ہماری آ چکی ہے. بزنس نیڈ جو ہے وہ ہم نے ڈیفائن بزنس نیڈ جو ہمارا ٹاسک تھا, فرسٹ ٹاسک تھا انٹرپرائز انالیسس کا, اس کے تحت ہم نے فائنڈ آؤٹ کر لی ہے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے انٹرپرائز کی کیا کیپیبلٹیز ہیں, کرنٹ کیا ہیں جو چاہیے ہیں, کیا وہ جو ہمیں چاہیے ہیں وہ آلریڈی ہیں ہمارے پاس, اگر تو ہیں ویری فائن, کیا ہمیں کچھ ایڈ کرنا پڑے گا یا ہمارے پاس اس سے اچھی کیپیبلٹیز ہیں, کیا ہمیں سارا کا سارا کام ہی باہر دینا پڑے گا یا کچھ کیپیبلٹی یا ساری کی ساری کیپیبلٹیز ہمیں لینی پڑیں گی. تو یہ ساری بیسیکلی ہمارا اسیس کیپیبلٹی گیپس کے جو ٹاسک ہے اس میں ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں so that we can meet the business need. Now let's talk on description. Assess the current capabilities of an enterprise and identify the gaps that prevent it from meeting business needs and achieving desired outcomes. So پہلے جو سٹیپ آئے گا وہ بڑا لاجیکل ہے کہ ہمیں پہلے کرنٹ کیپیبلٹیز جو ہیں انٹرپرائز کی وہ ہمیں دیکھنی ہے کہ ہمارے پاس کتنے ریسورسز ہیں, ہمارے پاس کیسے ریسورسز ہیں, ہمارے ریسورسز کی اویلیبلٹی کیا ہے, کیا وہ سارے کے سارے اویلیبل ہیں جو ہم یہ انیشیٹو کرنے جا رہے ہیں, یہاں ہمیں کچھ تو ہمارے پاس کیپیبلٹیز تو ہیں لیکن ریسورسز اویلیبلٹی نہیں ہے, تو کیپیبلٹی کے اندر وہ ساری چیزیں بھی آ جاتی ہیں. اور اس کے بعد آئیڈینٹیفائی کرنا ہے وہ گیپس جو کہ ہمیں جو ہم نے بزنس نیڈز آلریڈی سیٹ کر دی ہیں اور جو ہمیں چاہیے ہیں, کچھ ایسے گولز ہیں اور آبجیکٹیوز ہیں جن کو ہم نے اچیو کرنا ہے بزنس کے. تو اب اس کے تحت ہماری بزنس نیڈ ڈیولپ ہوئی ہے, تو کیا وہ ایسا کوئی گیپ ہے کیپیبلٹیز کا جو ہمیں پریونٹ کر رہا ہے وہ نیڈ اچیو کرنے میں, اور پھر ہینس ہم جو ہم ڈیزائرڈ آؤٹ کمز ہیں وہ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں, کیا وہ پاسبل ہے ود کرنٹ کیپیبلٹیز, اور ہمیں وہ گیپ جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا. سو assess capability gaps also determines if it is possible for the organization to meet the business need using its existing structure, people, processes, technology. If the organization can meet the business need with existing capabilities, the resulting change is likely to be very relatively small and very lesser. However, if existing capabilities are inadequate, like structure is hindering, like people are lesser or they are less trained, or processes are not aligned and technology is not adequate, what should then we do?
it will probably be necessary to launch a project to create that capability. We may be in need to launch a whole new project to acquire that capability. So this is the whole concept. We need to assess what is the gap of capabilities existing जो हमारा है उसमें, और जो हम डिजायर्ड आउटकम करना चाह रहे हैं, जो हमारी बिजनेस नीड है, उसको मद्देनजर रखते हुए अगर हमने यहाँ से यहाँ तक जाना है तो हमें कितना कैपेबिलिटीज़ हमारे पास, क्या वो सारी कैपेबिलिटीज़ हैं या हमें कुछ एक्वायर करनी पड़ेंगी. नाउ लेट्स टॉक ऑन इनपुट्स. एक तो बड़ी सामने की बात है कि हमारे पास जो है वो जो बिजनेस नीड है, दैट इज ऑब्वियस इनपुट. So capabilities are required for some to meet some business need, right? So we need to have business need with us, and then capabilities are assessed against the business need to identify gaps. And then enterprise architecture, दूसरी logical बात है कि हम obviously organization के जो processes हैं, people हैं, structure हैं, technology, उसको assess कर रहे हैं. So enterprise architecture defines the current capabilities of an organization, जो आज उसकी capabilities हैं. Then solution performance assessment identifies shortcomings, problems or limitation of an existing solution. In some cases, a solution may have capabilities that an organization is not using, which can also be assessed against a business need. So ये भी इस तरह की सिचुएशन भी आ सकती है. तो ये तीन बेसिकली हमारे इनपुट्स हैं, assess capability gaps task. Okay, now this is what we have, input output diagram. Let's see, business need की बात होगी, which is the first process of first task of this fourth knowledge area, that is enterprise analysis. And this is output of defined business need, and then we are having enterprise architecture, people, structure, technology being used and stuff like that, and then solution performance assessment. This is the output of sixth knowledge area, sixth task, and then we need to assess the capability gaps. We will apply some techniques, and while we apply techniques, we get required capabilities. The required capabilities will be then used, determine solution approach, which is the third task of this very knowledge area, and define solution scope. This is again the fourth task of this knowledge area, and then prioritize requirements and verify requirements. These are fifth knowledge area tasks, and then requirement management and communication. We can have different outputs. So this is the concept कि हमें क्या input चाहिए और हम क्या कौन सी टेक्निक्स अब यूज़ करेंगे. इनपुट्स हमारे पास आ गए हैं, अब हम टेक्निक्स देख लेते हैं, तो हमारे पास रिक्वायर्ड कैपेबिलिटीज़ आउटपुट आ जाएगा, जो कि फिर फर्दर जो टास्क्स हैं उनके अंदर वो यूज़ हो सकता. So before we apply techniques, we need to understand the elements of this task. So अभी हमें जो चीज़ें चाहिए हैं वो एक तो है कि current capability analysis हमें चाहिए है. So gather as much as possible enterprise architecture information which is available about the current state of the areas of enterprise affected by the business need. हमें उन सब का जो है डाटा चाहिए है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, हम एक उसको इम्प्रूव करना चाह रहे हैं. एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर 4-5 विंग हैं, हम मार्केटिंग वाले जो पार्ट है उसको, मार्केटिंग का पूरा मार्केटिंग के डिपार्टमेंट को हमें इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, तो हमें वो मार्केटिंग को पूरा एप्रीहेंड करना होगा. And the goal is to understand the organization's business and how the business and technology architecture are supporting that business. If adequate information is not available, it will be necessary to develop the models and other descriptive information about the area of enterprise that is under review. Once the current capabilities of enterprise are fully described, they must be assessed against the desired objectives to determine whether the organization currently has the capability to meet the business needs. So
Then there is a second element, that is assessment of new capability requirement. So if current capabilities are insufficient to meet the business need, the business analyst must identify the capabilities that need to be added. The business analyst will develop the models and other descriptive information about the future vision and describe the future state of the organization. A comparison of the current and desired future states will identify gaps in organizational capabilities that need to be filled to support the business vision, strategy, goals, and objectives. Some examples of capabilities include business processes, कि आप कैसे अपना काम करते हैं, कैसे आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं, कैसे आप जो रूटीन का बिजनेस आपका चलता है ऑर्गेनाइजेशन का. Features of a software application, tasks that an end user may perform, events that a solution must be able to respond to, products that an organization creates, services that an organization delivers, goals that a solution will allow stakeholders to accomplish. तो ये कुछ कैपेबिलिटीज़ हैं जिनको हम सामने रख करके इनके ऊपर हम गैप इनके निकाल सकते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का. इसके अंदर जो एक तीसरी जो हमारी एलिमेंट है वो है assumptions का. So it will often be difficult or impossible to prove that the delivery of a new capability will meet a business need, even in cases where it appears reasonable to assume that the new capability will have the desired effect. These assumptions must be identified and clearly understood so that the appropriate decisions can be made if the assumptions later proves invalid. हमें वो assumptions जिसके ऊपर हम ये नई capability launch करने जा रहे हैं, हमें वो assumptions को apprehend करने की ज़रूरत है, ताकि कल को अगर हम वो assumptions अगर हमारा वो नहीं भी जो हमने capability है वो work नहीं कर रही या उस तरह deliver outcomes नहीं हैं जो हमारे desired थे, तो हमें पता होगा कौन सी assumptions हैं जो invalid हो गई हैं, ताकि जब हमसे सवाल पूछा जाए तो हम बता दें कि जी हमने जो कैपेबिलिटी रिकमेंड की थी वो इन assumptions के ऊपर की थी, और टॉप मैनेजमेंट को भी पता हो जब वो अप्रूवल दे रहे हैं कि ये assumptions हैं जिनके ऊपर ये चीज़ काम करेगी. सो दिस शुड बी द वे ऑफ डूइंग द थिंग्स as far as assumptions are concerned. What we need to do is techniques के अंदर कि we need to document the analysis, we need to document analysis which is useful to understand the current state of the enterprise in as much as that current state is documented. SWOT analysis we carry out, this is a very good technique. This identifies how current capabilities and limitation, strengths and weaknesses match up against the influencing factors, opportunities and threats. So we need to understand what are the strengths of current state, what are the weaknesses of the current states, what are the strengths and weaknesses of the current capabilities of the organization and enterprise, and if we recommend some solution or if we recommend some gaps and hence new capabilities, what may be the opportunities, what are the threats associated with those. We need to apprehend all these factors, strengths, weaknesses, opportunities and threats of all these things. And there are stakeholders which are involved. Customer and supplier may be impacted if the business developed or changes the capabilities it has. They may also be in position to provide or support new capabilities themselves rather than requiring the organization to change in order to provide them. And domain SME, end user, implementation SME and sponsor will provide information on the strengths, weaknesses of current capabilities. So this is how the stakeholders are engaged in this task of assess capability gaps. And then we are having the output, and that is required capabilities. So an understanding of the current capabilities of organization and new capabilities, processes, staff, features in an application that may be required to meet the business need. So this is how we actually having an output which can be used in other tasks. So this is it for today. Let's have the summary of this whole thing. So this is the fourth knowledge area, enterprise analysis, and we need to apprehend what is the business need, how can we identify, how can we get to that. We need to identify the gaps
capability gaps, and after capability gaps we need to acquire new capabilities, and then we will define a business plan at the end. So this is all about enterprise analysis. We had talked about enterprise analysis, input-output diagram, and we had talked about 5 tasks of enterprise analysis. And today we had talked about define business need task and assess capability gaps task. So the purpose of that business need is we need to identify all the problems and opportunities which are there, which need to be attended, और उसको हमने देखना है. उसके बाद हमने दूसरी बात की कैपेबिलिटी गैप टास्क की. उसके अंदर हमने देखा कि करंट जो स्टेट है ऑर्गेनाइजेशन की वो क्या है, और फ्यूचर जो हम चेंज इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं वो क्या चीज़ डिमांड कर रहा है, और इसके ऊपर हम फिर जो हमारा कैपेबिलिटी गैप्स हैं उसको हम जो है वो निकाल लेते हैं, और फ्यूचर के लिए हम जो कैपेबिलिटीज़ हमें चाहिए उसको हम रिकमेंड कर देते हैं. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. आई होप वी हैव लर्नड न्यू थिंग्स. Have a very good learning session at your end as well. Good luck and Allah Hafiz.